Sizad sahab, the question is, as I define, it's a blunder. Diplomatically, it's a blunder. He said that उन्होंने उनके मुंह से निकल गया. दुनिया भर में ही पता था. इसका repercussions FATF की impartiality पे भी होते हैं. If you look at that, how do you view the situation? बिल्कुल FATF का जो मामला है, देखें जी, ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान देखें इससे पहले भी रहा है, फिर अब 2018-19 से मामला हमारे साथ बिल्कुल वाबस्ता है. साबका हुकूमत जो रही, उनकी जानब से समझे ये तोहफे में मिला मौजूदा हुकूमत को, और चंद ही अरसे के अंदर आप देखेंगे कि फौरी तौर पर उसके जो 14 नुकात थे उस वक्त मुकम्मल कर दिए गए. ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमारी पूरी देखा जाए तो कौमी सोच के साथ पूरी हमारी मौजूदा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और जितने भी उन्होंने हमें जो अहदाफ दिए थे वो तकरीबन मुकम्मल भी किए. और इसके साथ लेकिन अब दूसरी जानब देखा जाए, भारत हमारा चूंकि शुरू से दुश्मन रहा है, वो हमारी तरक्की को किसी भी आंख नहीं उसको बाती. हमारी तरक्की दुनिया के किसी भी फोरम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख लें, भारत ने हमेशा हमारी मुखालफत ही की है. वो दोस्तनुमा दुश्मन भी बनता है, कहीं वो हमारे साथ हाथ भी मिलाते हैं, कहीं वो हमारे मुल्क में भी आ जाते हैं, लेकिन दूसरी जानब वो जो है वो अपना वार करने से बाज नहीं आ रहे. इसी तरह ग्रे लिस्ट के हवाले से भी अब देखें, जब भारत की जानब से जो बयान, इससे पहले आप देखें तो मीडिया के ऊपर भी उनकी जानब से ये कहा गया कि ये ग्रे लिस्ट जो पाकिस्तान इसके अंदर आ चुका है, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ. और इनकी सोशल मीडिया, और मीडिया तो प्रोपेगेंडे का मरकज है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत के अंदर किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है, इशू को किस तरीके से उठाया जाता है. लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उन तमाम प्रोपेगेंडों पर नजर नहीं रखी. पाकिस्तान ने कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया इंटरनेशनल फोरम पर. उसका रिजल्ट, नताइज ये आए कि FATF की जानब से खुद ये इस बात को तस्लीम किया गया पाकिस्तान के जो भी उन्होंने अहदाफ को मुकम्मल किया उसे सराहा गया. अब भी देखें 27 में से 26 नुकात पूरे हुए, उनके अंदर टेरर फाइनेंसिंग का जो बहुत बड़ा एक इशू था, और उसके साथ साथ जितनी मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामला थे, हमारी हुकूमत वक्त जो उसमें उन्होंने कानून साजी भी की, उसके साथ उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई. जो इंटरनेशनली इश्यूज थे जहां पर हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा था, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई बात कर रहा था, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उन मामलों को हल किया और आगे मजीद करते जा रहे हैं. लेकिन चूंकि भारत ने बाज़ अपने इत्तेहादियों के साथ उसने कोशिश तो उसकी शुरू से अजल से रही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे, लेकिन पाकिस्तान की जो इत्तेहादी हैं, जिनमें देखें तुर्की, चाइना, मलेशिया, उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान ने इस अमल के अंदर अमली तौर पर इकदामात किए, खाली गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन नहीं की. तो इन्हें चूंकि इससे बाहर आना चाहिए था, हम भी पूरी उम्मीद थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल को देखें, मईशत को देखें, कोविड के बाद से जो सूरत हाल बनी, इसके अंदर भी पाकिस्तान ने सर्वाइव किया. ग्रे लिस्ट के अंदर रहते हुए भी हमारी जो इकॉनमी और मईशत की सूरत हाल है वो आपके सामने. ठीक है, आई गॉट अ पॉइंट. नदीम साहब, keeping this whole situation in view, अफगानिस्तान, इंडिया, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन पाकिस्तान की, और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप किस तरह समझते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी मजीद क्या होनी चाहिए कि ये जो इशू के ऊपर सारा डिस्टेबलाइजेशन हुई है अफगानिस्तान के अंदर, देन इंडिया पे ने पूरी कोशिश की कि आपकी जगहसाई हो, बट पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड आउट ऑफ इट. मजीद बेहतरी के लिए, मजीद इंटरनेशनल इमेज को बेहतर करने के लिए व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? जी, सवाल से देखें, CPEC एक हमारा ऐसा मंसूबा था जो देखें पूरा गेटवे वर्ल्ड का इकोनॉमी का वो बनने जा रहा था. CPEC और बना है, तकरीबन उसके ऊपर मजीद डेवलपमेंट चल रही है. CPEC किसी को भी देखा जाए तो आंख नहीं बहा रहा. इसमें हमारे जितने भी ऐसी कुव्वतें हैं जिनमें भारत खास तौर पर, अब इन्होंने देखें ईरान के साथ भी गठजोड़ की, ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर भी अपने अमल दखल को बढ़ाया. पाकिस्तान अब दूसरी जानब देखें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनसे बेहतर रवाबत और अपनी दरामदाद और बरामदाद के मामलात में कारोबारी जो इनके मामला तय पा रहे हैं. इस पर बाहर अब अफगानिस्तान का एक मामला है कि वहां पर चूंकि अफगान ट्रांजिट कराची से तमाम पाकिस्तान से है कि वहां सी नहीं है, सी पोर्ट नहीं है. तो ये हवाले से भी अब भारत जो है अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान की जो कुर्बानियां है वो बिल्कुल, वो कोई इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए जो कुर्बानियां दी, जो हमारा तमाम तर देखें वो एक जंग जो अफगानिस्तान की थी वो हम पर भी मुसल्लत हुई. दुनिया के अंदर हम पर उंगलियां उठी कि पाकिस्तान इसके बैकडोर पर है. हालांकि पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन उस पर हमें वो इल्जामात का भी सामना करना पड़ा. ये तमाम प्रोपेगेंडा भारत का ही रहा, लेकिन उसमें भी हम सुरखरू हुए. और आज भी अफगान कौम जानती है कि अफगान जो है उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने किस तरह संभाला, किस तरीके से सारे मामला को. लेकिन इस वक्त हमें आलमी सतह के ऊपर हमारे जितने भी जो फॉरम्स हैं, जितने भी थिंक टैंक्स फॉरम्स हैं, वहां पर आवाज उठाने के साथ साथ तमाम स्ट्रेटजी जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ग्राउंड पर जो कुछ हालात हैं वो बिल्कुल वाजे कर देने चाहिए थे और किए जा भी रहे हैं. कि अब देखें शाह महमूद कुरैशी साहब पूरी दुनिया के अंदर उनके दौरे भी रहे मुख्तलिफ हवालों से,
جو بھی ایشو بنا پاکستان کے اندر انہوں نے جا کر کسی نہ کسی فورم پر اس کو ہائی لائٹ کیا. اس حوالے سے اب افغانستان اور پاکستان کا دیکھیں, اس پر یہ بھی اعتراضات رہے جب باڑ لگائی گئی کہ یہ وہ طریقہ کار تھا کہ جس کے راستے افغانستان کو روکنے کی کوشش نہیں تھی بلکہ ان قوتوں کو روکنے کی جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کر رہی تھی, وہ باڑ لگانے کا عمل تب مکمل کیا گیا. یہ بھی ایک اچھا عمل ہے, لیکن اس کے اندر آسانیاں اب افغانستان, پاکستان اور دیگر جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ موجودہ صورتحال کے اندر تو ہمارے بڑے خوشگوار حالات بنتے جا رہے ہیں اور مزید ان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے, جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک عالمی شخصیت ہے, ان کے اپنی بھی ذاتی طور پر دیکھیں وہ روابط کے اندر ہے, جتنے بھی ہمارے پڑوسی ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں وہاں کے جتنے بھی ایسے فورمز ان کے ساتھ بھی روابط کے اندر ہیں. مزید یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم آہنگی کا ایک ماحول پیدا کرنا چاہیے اور کسی بھی فورم پر. ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا ڈپلومیٹ یا ایمبیسڈر کسی ملک میں ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹریٹ کرے ایز اے سیلز پرسن, فائل اٹھائے, آپ کی جتنی سیلز یا کارپوریٹ ایکسپورٹس ہیں بزنس مینس کو لے اور دوسرے ملک میں جا کے ان کے بزنس مین سے کنیکٹ ہو اور وہاں ڈپلومیٹکلی آپ کے لنکیجز ڈیولپ کر کے آپ کی ایکسپورٹس کی گروتھ پہ کام کرے. بٹ انفارچونیٹلی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو سو. وائی؟ یہ اس میں واقعی یہ ہے کہ جو ہمارے ڈپلومیٹس دیگر ممالک کے اندر ہیں وہ سمجھے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ ایک خود پاکستان ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ روز بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے سفیر ہیں بیرون ملک جو بھی ایمبیسڈر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کو تنبیہ بھی کی کہ کوئی شکایات اب موصول نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے خان صاحب نے بڑا مانیٹرنگ اس کی رکھی ہوئی ہے, بہت باریک بینی سے اسے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں جو ان کو ملک کے لیے دی جائے, ملک کے اندر جو بھی صورتحال ہوتی ہے, مثال اگر یہاں پر کوئی ایسا ڈیزاسٹر آیا تو لازم بات ہے کہ وہ اس ملک کے جو سفیر ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ اس کے متعلق بھی بات کریں. اگر یہاں پر معاشی بحران ہے تو اس کے بارے میں بھی سوچا جائے گا. یہی نہیں کہ ان کی ذمہ داریوں میں صرف ملک کی نمائندگی کرنا یا ویزا پروسیس یا دیگر معاملات دیکھنے نہیں ہے, اس کے اندر ملک کے اندر جو بھی سچویشن ہے اس کی وہاں پر نمائندگی کرنا. اگر ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہے تو اس کو بھی وہاں پر اس کو واضح اس کا سافٹ امیج دنیا کو دکھانا, دنیا کے اندر یہ بات واضح کر دینا. اس حوالے سے اب دیکھیں ایک چھوٹی سی اس میں وہ ایڈ کرنا چاہوں گا بات کہ مصر کے اندر ایک جہاز تھا جو ہمارا ڈوب رہا تھا, اس میں کچھ پاکستانی 6 تھے, ان میں سے ایک پاکستانی شہید بھی ہوا, کچھ بچا لیے گئے. ان کی جو میں نے ان کی ایک سٹوری کی تھی, ان سے ملا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ایمبیسڈر سعودیہ سے لے کر سوڈان سے لے کر مصر تک کے تمام رابطے میں رہے, دن رات وہ جاگتے رہے. انہوں نے کہا کہ ایک پاکستانی بھی اگر ہوگا تو ہم اس کے لیے جاگ رہی ہے. موجودہ حکومت کے ایمبیسڈرز کی میں ذمہ داریوں کی بات کروں کہ اس حد تک انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی, وہ واپس پاکستان ہے اور آج بھی انہیں دعائیں دیتے ہیں کہ ہماری موجودہ حکومت اور ان کے جتنے بھی نمائندے تھے دیگر ممالک کے اندر اس روٹ میں وہ ہمارے رابطے میں مسلسل رہے, میں حوصلہ دیتے رہے. یہ وہ چیزیں, یہ وہ ہوپ ہے جو کسی بھی ایشوز کے اوپر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو, پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے وہ اقدامات ہوں, پاکستان کی جو سافٹ امیج اس کو دنیا کے اندر دکھانے کے لیے ہو, پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے جس کا جو پروپیگنڈا ہمارا پڑوسی ملک کرتا ہے اس کے جو حقائق ہیں ان کو دیگر ممالک تک اس کو روشناس کرانے کے لیے ہو. تو یہ تمام تر ذمہ داریاں ایمبیسڈرز کی ہیں. Shahzad Sahab, the question is, as I define, it's a blunder. Diplomatically, it's a blunder. He said that انہوں نے ان کے منہ سے نکل گیا. دنیا بھر میں یہ پتا تھا. اس کا ریپرکشنز FATF کی امپارشیلٹی پہ بھی ہوتے ہیں. If you look at that, how do you view the situation? بالکل FATF کا جو معاملہ ہے دیکھیں جی, گرے لسٹ کے اندر پاکستان دیکھیں اس سے پہلے بھی رہا ہے, پھر اب 2018-19 سے معاملات ہمارے ساتھ بالکل وابستہ ہیں. سابقہ حکومت جو رہی ان کی جانب سے سمجھے یہ تحفے میں ملا موجودہ حکومت کو, اور چند ہی عرصے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پر اس کے جو 14 نکات تھے اس وقت مکمل کر دیے گئے. گرے لسٹ نکلنے کے لیے ہماری پوری دیکھا جائے تو قومی سوچ کے ساتھ پوری ہماری موجودہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, اور جتنے بھی انہوں نے ہمیں جو اہداف دیے تھے وہ تقریباً مکمل بھی کیے. اور اس کے ساتھ لیکن اب دوسری جانب دیکھا جائے, بھارت ہمارا چونکہ شروع سے دشمن رہا ہے, وہ ہماری ترقی کو کسی بھی آنکھ نہیں اس کو باتی. ہماری ترقی دنیا کے کسی بھی فورم پر کسی بھی پلیٹ فارم پر دیکھ لیں, بھارت نے ہمیشہ ہماری مخالفت ہی کی ہے. وہ دوست نما دشمن بھی بنتا ہے, کہیں وہ ہمارے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں, کہیں وہ ہمارے ملک میں بھی آ جاتے ہیں, لیکن دوسری جانب وہ جو ہیں وہ اپنا وار کرنے سے باز نہیں آ رہے. اسی طرح گرے لسٹ کے حوالے سے بھی
اب دیکھیں بھارت کی جانب سے جو بیان اس سے پہلے آپ دیکھیں تو میڈیا کے اوپر بھی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ گرے لسٹ جو پاکستان اس کے اندر آ چکا ہے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا اور ان کی سوشل میڈیا اور میڈیا تو پروپیگنڈے کا مرکز ہے. پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ بھارت کے اندر کس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, ایشو کو کس طریقے سے اٹھایا جاتا ہے. لیکن پھر بھی پاکستان نے ان تمام پروپیگنڈوز پہ نظر نہیں رکھی. پاکستان نے کوئی بھی ایسا جواب نہیں دیا ہے انٹرنیشنل فورم پر. اس کا نتائج یہ آئے کہ ایف ٹی ایف کی جانب سے خود یہ اس بات کو تسلیم کیا گیا پاکستان کے جو بھی انہوں نے اہداف کو مکمل کیا اسے سراہا گیا. اب بھی دیکھیں 27 میں سے 26 نکات پورے ہوئے, ان کے اندر ٹیرر فائنینسنگ کا جو بہت بڑا ایک ایشو تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی منی لانڈرنگ کے جو معاملات ہیں, ہماری حکومت وقت جو اس میں انہوں نے قانون سازی بھی کی, اس کے ساتھ ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی. جو انٹرنیشنلی ایشوز تھے جہاں پر ہماری اکانومی کو نقصان پہنچ رہا تھا, پاکستان کی سالمیت پر کوئی بات کر رہا تھا, پاکستان نے فوری طور پر ان معاملات کو حل کیا اور آگے مزید کرتے جا رہے ہیں. لیکن چونکہ بھارت نے بعض اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس نے کوشش تو اس کی شروع سے ازل سے رہی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے, لیکن پاکستان کی جو اتحادی ہیں جن میں اب دیکھیں ترکی, چائنا, ملیشیا, ان کی ہمیشہ سے خواہش رہی کہ پاکستان نے اس عمل کے اندر عملی طور پر اقدامات کیے, خالی گفتن نشستن برخاستن نہیں کی. تو انہیں چونکہ اس سے باہر آنا چاہیے تھا, ہم بھی پر امید تھے, لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال کو دیکھیں, معیشت کو دیکھیں, کووڈ کے بعد سے جو صورتحال بنی, اس کے اندر بھی پاکستان نے سروائیو کیا. گرے لسٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی ہماری جو اکانومی اور معیشت کی صورتحال وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, I got a point. ندیم صاحب, keeping this whole situation in view, افغانستان, انڈیا, جیو اسٹریٹجک سچویشن پاکستان کی اور یہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ, آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجی مزید کیا ہونی چاہیے کہ یہ جو ایشو کے اوپر سارا ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی ہے افغانستان کے اندر, دین انڈیا پہ نے پوری کوشش کی کہ آپ کی جگہ سائی ہو, بٹ پاکستان ہیز ایمرجڈ آؤٹ آف اٹ. مزید بہتری کے لیے, مزید انٹرنیشنل امیج کو بہتر کرنے کے لیے واٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی؟ جی, سوال سے دیکھیں سی پیک ایک ہمارا ایسا منصوبہ تھا جو دیکھیں پورا گیٹ وے ورلڈ کا اکنامی کا وہ بننے چاہ رہا تھا. سی پیک اور بنا ہے تقریباً, اس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. سی پیک کسی کو بھی دیکھا جائے تو آنکھ نہیں بہا رہا. اس میں ہمارے جتنے بھی ایسی قوتیں ہیں جن میں بھارت خاص طور پر, اب انہوں نے دیکھیں ایران کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کی, ایران کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر بھی اپنے عمل دخل کو بڑھایا. پاکستان اب دوسری جانب دیکھیں ازبکستان, تاجکستان, ان سے بہتر روابط اور اپنی درآمدات و برآمدات کے معاملات میں کاروباری جو ان کے معاملات طے پا رہے ہیں. اس پر باہر اب افغانستان کا ایک معاملہ ہے کہ وہاں پر چونکہ افغان ٹرانزٹ کراچی سے تمام پاکستان سے ہے کہ وہاں سی نہیں ہے, سی پورٹ نہیں ہے. تو یہ حوالے سے بھی اب بھارت جو ہے افغانستان کی جو سچویشن ہے, صورتحال ہے, اس میں پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ بالکل وہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان کے لیے جو قربانیاں دی, جو ہمارا تمام تر دیکھیں وہ ایک جنگ جو افغانستان کی تھی وہ ہم پر بھی مسلط ہوئی. دنیا کے اندر ہم پر انگلیاں اٹھی کہ پاکستان اس کے بیک ڈور پر ہے, حالانکہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے, لیکن اس پر ہمیں وہ الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا. یہ تمام پروپیگنڈا بھارت کا ہی رہا, لیکن اس میں بھی ہم سرخرو ہوئے. اور آج بھی افغان قوم جانتی ہے کہ افغان جو ہے انہیں پتہ ہے کہ پاکستان نے کس طرح سنبھالا, کس طریقے سے سارے معاملات کو. لیکن اس وقت ہمیں عالمی سطح کے اوپر ہماری جتنے بھی جو فورمز ہیں, جتنے بھی تھنک ٹینکس فورمز ہیں, وہاں پر آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ تمام اسٹریٹجی جو پاکستان کے اندر جو اس وقت گراؤنڈ پر جو کچھ حالات ہیں وہ بالکل واضح کر دینے چاہیے تھے اور کیے جا بھی رہے ہیں. کہ اب دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب پوری دنیا کے اندر ان کے دورے بھی رہے مختلف حوالوں سے, جو بھی ایشو بنا پاکستان کے اندر انہوں نے جا کر کسی نہ کسی فورم پر اس کو ہائی لائٹ کیا. اس حوالے سے اب افغانستان اور پاکستان کا دیکھیں, اس پر یہ بھی اعتراضات رہے جب باڑ لگائی گئی کہ یہ وہ طریقہ کار تھا کہ جس کے راستے افغانستان کو روکنے کی کوشش نہیں تھی بلکہ ان قوتوں کو روکنے کی جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کر رہی تھی. وہ باڑ لگانے کا عمل تب مکمل کیا گیا. یہ بھی ایک اچھا عمل ہے, لیکن اس کے اندر آسانیاں اب افغانستان, پاکستان اور دیگر جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ موجودہ صورتحال کے اندر تو ہمارے بڑے خوشگوار حالات بنتے جا رہے ہیں اور مزید ان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے, جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک عالمی شخصیت ہے, ان کے اپنی بھی ذاتی طور پر دیکھیں وہ روابط کے اندر ہے. جتنے بھی ہمارے پڑوسی ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں, وہاں کے جتنے بھی ایسے فورمز ان کے ساتھ بھی روابط کے اندر ہیں. مزید یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم آہنگی کا ایک ماحول پیدا کرنا چاہیے اور کسی بھی فورم پر. ٹھیک ہے.
کہ اگر آپ کا ڈپلومیٹ یا ایمبیسڈر کسی ملک میں ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹریٹ کرے ایز اے سیلس پرسن, فائل اٹھائے, آپ کی جتنی سیلز یا کارپوریٹ ایکسپورٹس ہیں بزنس مینس کو لے اور دوسرے ملک میں جا کے ان کے بزنس مین سے کنیکٹ ہو اور وہاں ڈپلومیٹکلی آپ کے لنکیجز ڈیولپ کر کے آپ کی ایکسپورٹس کی گروتھ پہ کام کرے. بٹ انفارچونیٹلی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو سو. وائی؟ یہ اس میں واقعی یہ ہے کہ جو ہمارے ڈپلومیٹس دیگر ممالک کے اندر ہیں وہ سمجھے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ ایک خود پاکستان ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ روز بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے سفیر ہیں بیرون ملک جو بھی ایمبیسڈر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کو تنبیہ بھی کی کہ کوئی شکایات اب موصول نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے خان صاحب نے بڑا مانیٹرنگ اس کی رکھی ہوئی ہے, بہت باریک بینی سے اسے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں جو ان کو ملک کے لیے دی جائے, ملک کے اندر جو بھی صورتحال ہوتی ہے, مثال اگر یہاں پر کوئی ایسا ڈیزاسٹر آیا تو لازم بات ہے کہ وہ اس ملک کے جو سفیر ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ اس کے متعلق بھی بات کریں. اگر یہاں پر معاشی بحران ہے تو اس کے بارے میں بھی سوچا جائے گا. یہی نہیں کہ ان کی ذمہ داریوں میں صرف ملک کی نمائندگی کرنا یا ویزا پروسیس یا دیگر معاملات دیکھنے نہیں ہے, اس کے اندر ملک کے اندر جو بھی سچویشن ہے اس کی وہاں پر نمائندگی کرنا. اگر ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہے تو اس کو بھی وہاں پر اس کو واضح اس کا سافٹ امیج دنیا کو دکھانا, دنیا کے اندر یہ بات واضح کر دینا. اس حوالے سے اب دیکھیں ایک چھوٹی سی اس میں وہ ایڈ کرنا چاہوں گا بات کہ مصر کے اندر ایک جہاز تھا جو ہمارا ڈوب رہا تھا, اس میں کچھ پاکستانی تھے, ان میں سے ایک پاکستانی شہید بھی ہوا, کچھ بچا لیے گئے. ان کی جو میں نے ان کی ایک سٹوری کی تھی, ان سے ملا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ایمبیسڈر سعودیہ سے لے کر سوڈان سے لے کر مصر تک کے تمام رابطے میں رہے, دن رات وہ جاگتے رہے. انہوں نے کہا کہ ایک پاکستانی بھی اگر ہوگا تو ہم اس کے لیے جاگ رہی ہے. موجودہ حکومت کے ایمبیسڈرز کی میں ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس حد تک انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی. وہ واپس پاکستان ہے اور آج بھی انہیں دعائیں دیتے ہیں کہ ہماری موجودہ حکومت اور ان کے جتنے بھی نمائندے تھے دیگر ممالک کے اندر اس روٹ میں وہ ہمارے رابطے میں مسلسل رہے, میں حوصلہ دیتے رہے. یہ وہ چیزیں, یہ وہ ہوپ ہے جو کسی بھی ایشوز کے اوپر خواہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو, پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے وہ اقدامات ہوں, پاکستان کی جو سافٹ امیج اس کو دنیا کے اندر دکھانے کے لیے ہو, پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے جس کا جو پروپیگنڈا ہمارا پڑوسی ملک کرتا ہے اس کے جو حقائق ہیں ان کو دیگر ممالک تک اس کو روشناس کرانے کے لیے ہو, تو یہ تمام تر ذمہ داریاں ایمبیسڈرز کی ہیں.